अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन and welcome to the special episode of Current Affairs, a fortnightly glance with अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज के दिन 9/11 के वाक़े की 20th एनिवर्सरी है और इस 20th एनिवर्सरी के मौके पे हम एक रिफ्लेक्शन देंगे on what happened on 9/11, what was the idea behind 9/11, what was the philosophy behind it, and what are the consequences and what is the future of this global war on terrorism that started after 9/11. नाज़रीन, 9/11 के वाक़यात बहुत कम होते हैं तारीख़ में और एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या जो है वो हुआ और हम देखते हैं कि the world changed after 9/11 permanently. So start करते हैं with some background of what happened on 9/11. 9 आप जानते होंगे बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे 9/11 का वाक़या सितंबर 11 को 2001 को हुआ था, जिसमें 4 डिफरेंट पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक किया गया अलकायदा की तरफ से और उनको यूज़ किया गया टू अटैक डिफरेंट प्लेसेस इन द यूएस। 2 प्लेन्स जो हैं वो टकराए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ और उसके बाद एक पेंटागन को हिट किया और एक को पैसेंजर्स ने दे एक्चुअली फोर्स्ड इट टू बी क्रैश्ड इन पेंसिल्वेनिया विच वाज हेडेड टुवर्ड्स द वाइट हाउस। नाज़रीन, इसमें कोई 2800 के करीब जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो मारे गए उसके अंदर और इन अटैक्स में दुनिया के 90 से ज़्यादा मुल्कों के लोग जो थे वो शिकार हुए इसके अंदर। इन टेररिस्ट हमलों की अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो ये कोई पहले टेररिस्ट हमले नहीं थे। इससे पहले भी अलकायदा डिफरेंट टेररिस्ट हमले कर चुकी थी और अगर मैं यहाँ पे कुछ नोटेबल ज़िक्र करूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का ज़िक्र करूँ, तो पहला मेजर जो हमला हम देखते हैं अलकायदा की तरफ से वो 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ। इन दैट अटैक जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पहला हमला था, 1 person was killed and hundreds of people were injured in the first attack. Then फिर 1996 के अंदर और फिर 1998 के अंदर अलकायदा ने ग्लोबल जिहाद का फतवा दिया अगेंस्ट अमेरिकन्स, अगेंस्ट ज्यूज़ वर्ल्ड वाइड। और इन फतवों की बुनियाद पे हम देखते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ और ज्यूज़ के हवाले से और वेस्ट के ख़िलाफ़ एक पॉपुलर रिजेंटमेंट सामने आती है, एक हेट आइडियोलॉजी डेवलप होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर वायलेंस के ख़तरात पड़ते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन 1998 में US एम्बेसीज इन कीनिया एंड तंजानिया दे वर बॉम्ब्ड विद अ गैप ऑफ फ्यू आवर्स, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन बोथ दी स्टेट्स, जिसके रिस्पांस में Americans launched missile strikes in Sudan and Afghanistan, suspecting that Al-Qaeda leadership is based in these 2 states. नाज़रीन, फिर 2000 के अंदर जाके अमेरिकन्स की 2 इंटरेस्ट पे हमले होते हैं। वन इज़ Al-Qaeda's attack in Khobar Tower, सऊदी अरेबिया, जिसके अंदर more than 50 American soldiers are killed in that suicide bombing attack. उसी साल में USS Cole, जो US नेवल फ्लीट है, इट इज़ बॉम्ब्ड इन अ सुसाइड अटैक इन द पोर्ट ऑफ एडन वेयर इट वाज रिफ्यूलिंग, किलिंग अराउंड 18 US सेलर्स। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली 9/11 का वाक़या होता है। तो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो ग्रेजुअली इंटेंसिफाई होते हैं, ग्रेजुअली उनकी इंटेंसिटी, उनकी अलकायदा की रेंज बढ़ती है, सोफिस्टिकेशन बढ़ती है इन इट्स वॉर अगेंस्ट द अमेरिकन्स। बट नाज़रीन, ऐसा क्यों हुआ? वाई अलकायदा वॉज डेवलप्ड, वाई अलकायदा डेवलप्ड इट्स हेट स्ट्रेटजी अगेंस्ट अमेरिकन्स? तो नाज़रीन, इसको अगर हम एम्पिरिकल सेंस में देखें तो 4 मेजर डेवलपमेंट हमें नज़र आती हैं जो कि ग्रेजुअली बिल्डअप ऑफ अलकायदा की तरफ जो है वो एक रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली और मेजर डेवलपमेंट जो है वो सिविल वॉर है लेबनान के अंदर। नाज़रीन, लेबनान में सिविल वॉर होती है फ्रॉम 1975 टू 1989
اور ان 15 سالوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں لیبنان کے اندر، جن میں سے اسرائیل بھی انویڈ کرتا رہا، 2 دفعہ انویڈ کیا اس نے، PLO شفٹ ہوئی، پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن شفٹ ہوئی لیبنان کے اندر، ایک سیکٹیرین رفٹ شروع ہوئی لیبنان کے اندر، ہم حزب اللہ فارم ہوتی ہے اسی کانٹیکس میں، ایرانین انفلوئنس بڑھتا ہے لیبنان کے اندر، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان بھی ڈپلائے ہوتی ہے لیبنان کے اندر. تو لیبنان بیکمز ریجنل اینڈ گلوبل سینٹر آف وارز. اسی وار کے انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسامہ بن لادن ہیں اور ان کے کچھ آئیڈیالوگس جو تھے، دے ایکچولی لیو ان لیبنان. اینڈ ان فیکٹ اگر ہم القاعدہ لیڈر کی، اسامہ بن لادن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہے یا جو 9/11 کی پلاننگ ہے، ہی فار دا فرسٹ ٹائم گاٹ این آئیڈیا کہ کیسے ایک پلین کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو ٹارگیٹ اے بلڈنگ دیٹ کیم ڈیورنگ دی اسرائیلی انویژن آف لیبنان ان 1982. سو لیبنان وار جو ہے اس کا ایک رول رہا ہے. ناظرین، اس کے حوالے سے ایک بہت اچھی کتاب، ایک جرنلسٹ ہیں لارنس پنٹیک، ان کی بک ہے سیڈز آف ہیٹ، ہاؤ امیریکاز فلاڈ مڈل ایسٹ پالیسیز اگنائٹیڈ جہاد ان مڈل ایسٹ. یہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بیسک ڈسکشن یہی ہے کہ ہاؤ امیریکاز مڈل ایسٹ پالیسیز پرٹیکولرلی لیبنان کے حوالے سے افیکٹڈ دی رائز آف القاعدہ اینڈ ادر ملیٹنٹ گروپس ان مڈل ایسٹ. دوسری میجر ڈیولپمنٹ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو وہ ایجپشن جو گورنمنٹس رہی ہیں، ڈفرینٹ سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں، ان کی جو اوپریشن تھا، ان کی جو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ تھی آف دی مسلم بردرہڈ، جس کو ہم اخوان المسلمون کے نام سے جانتے ہیں. ناظرین، مسلم بردرہڈ ایک ریڈیکل آرگنائزیشن تھی جس کے خلاف ڈفرینٹ ایجپشن جو آٹوکریٹس تھے، جو رولرز رہے ہیں، دے ہیو بین کرٹیکل آف اٹ. اس مسلم بردرہڈ کو بین کیا گیا، اس کے لیڈرز کو پرسیکیوٹ کیا گیا، امپریزن کیا گیا. اور اگر میں یہاں پہ فرید زکریا جو ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں CNN کے لیے اور ٹائمز میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، ان کو کوٹ کروں تو ان کا کہنا ہے دیٹ القاعدہ واز بورن ان دا جیلز آف ایجپٹ ڈیورنگ 1960s اینڈ 70s. سو تیسری اور موسٹ آف دی ناظرین ہم جب دیکھتے ہیں تو موسٹ آف جو ریکروٹس ہیں القاعدہ کے، اور خاص کر جو کرنٹ القاعدہ چیف ہیں ایمن الظواہری، ہی ونس بلانگ ٹو مسلم بردرہڈ. تو بہت سارے اور بھی ریکروٹس ہیں جو وہاں سے آتے ہیں القاعدہ کو جوائن کرتے ہیں. تھرڈ میجر ڈیولپمنٹ ناظرین ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ ہے جو افغان وار ہے. افغانستان کے اندر سوویت انویژن جب ہوتی ہے 1979 میں، اور اس وقت سے لے کر 1989 تک جب سوویت یونین پریزنٹ رہا ہے افغانستان میں، سو امریکن لیڈ گلوبل کولیشن جو ہے وہ ایک پراکسی وار انیشیٹ کرتے ہیں افغانستان کے اندر، پرٹیکولرلی تھرو پاکستان's سوئل. اور ناظرین اسی وار کے اندر مڈل ایسٹ سے بھی لوگوں کو لایا جاتا ہے. دے آر براٹ فرام ہیئر ٹو فائٹ دس جہاد اگینسٹ دا سوویت یونین. اسامہ بن لادن اینڈ ہز کمپیٹریٹس جو مسلم بردرہڈ کے لوگ تھے، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے جن کو دنیا بھر سے اکٹھا کیا گیا، ایک سنڈیکیٹ کریٹ کیا گیا آف ڈفرینٹ ملیٹنٹس ان افغانستان. اور یہاں پہ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ کے لوکل گروپس کے ساتھ ایک نیکسس بنتا ہے، آئیڈیالوجیکل نیکسس بھی ہے، اور ایک گریجولی ان کی فرینڈشپس اور ساتھ میں بلڈ ریلیشن شپ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک فورتھ جو ریزن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ ہم اس فورتھ ریزن کو امیڈیٹ ریزن آف برتھ آف القاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے دی گلف وار. ناظرین 1990 کے اندر عراق کویت کو انویڈ کرتا ہے، آکوپائی کرتے ہیں، اینڈ آفٹر دیٹ دی Iraqis are threatened by the United Nations, particularly by the United States, to liberate Kuwait, to free Kuwait and end its occupation. Iraq refuses. Resultantly, the United Nations, led by the United States, launches its own operations against Iraq through mostly Saudi Arabia. In return, Saddam threatens to launch a war against Saudi Arabia, and Saudi Arabians then request the United States and other Western states to deploy their forces for the security of Saudi Arabia.
اور ناظرین جب یو ایس کی اور ویسٹرن ورلڈ کی فورسز سعودی عربیہ آتی ہیں دیٹ ایکچولی ایکس سم آف دوز القاعدہ لیڈرز, سم آف دوز مجاہدین who had just returned from Afghanistan after waging a war and perceivably a victory against the Soviet Union. ناظرین اس کانٹیکسٹ میں القاعدہ demands the United States and the Arab states that they must withdraw the Western forces from the holy land of Makkah and Medina. ناظرین اسی ڈیمانڈ کے کانٹیکسٹ میں obviously بات ہے امریکنز اینڈ عرب جو رولرز ہیں دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ القاعدہز ڈیمانڈ, اور خاص کر اسامہ لادن جو سعودی عربی نیشنل تھے, انفلوئنشیل تھے, رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے, ان کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کیا تھا. ان ریٹیلیشن القاعدہ اسٹارٹس کنسیڈرنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس ایز اے تھریٹ اونلی ناٹ ٹو دی سعودی عربیہ بٹ اے براڈر مسلم فیتھ. اور اسی کانٹیکس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ القاعدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو کرتی ہے, اینٹی مسلم سینٹیمنٹس سے اپنے آپ کو نرش کرتی ہے, کنسالیڈیٹ کرتی ہے اپنی پاور کو, اور اٹیکس لانچ کرتی ہے آن ڈفرنٹ پلیسز. اور ہم دیکھتے ہیں اسی کانٹیکس میں ان کو ایک میجر بوسٹ ملتا ہے جب طالبان افغانستان میں گورنمنٹ میں آتے ہیں 1996 کے اندر, اور وہ القاعدہ کو ایک میجر شیلٹر یا ایک سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں افغانستان کے اندر. سو ناظرین القاعدہ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو آبویسلی ہیٹ آئیڈیالوجی تھی, لیکن اس کا پرائمری اگر آپ غور کریں تو انٹرسٹ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یو ایس withdrawal فرام دا مسلم لینڈس, انیشلی فرام سعودی عربیہ بٹ دین لیٹر آن فرام دا براڈر مسلم لینڈس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از نو آئیڈیالوجی بیہائنڈ اٹ. اس کے پیچھے ناظرین دو میجر رائٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, دو مسلم اسکالرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے as the major inspiration to Al-Qaeda's political ideology of jihad. اور وہ جو دو رائٹرز ہیں, ایک جو سائٹ کیے جاتے ہیں وہ ہیں ابن تیمیہ, اور دوسرے اسکالر جو ہیں وہ سید محمد قطب. ناظرین القاعدہ کے جو لیڈر ہیں اسامہ لادن اپنے جب گلوبل فتویٰ اناؤنس کرتے ہیں 1996 میں اور 1998 میں, اس کے اندر فریکوینٹلی ریفرنس دیتے ہیں ان دو اسکالرس کو. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ القاعدہ کی جو آئیڈیالوجیکل انسپریشن ہے وہ ایک اینشنٹ جو مسلم اسکالر رہے ہیں ابن تیمیہ ان سے انسپائرڈ ہے, اور جو ایجپشن اسکالر ہیں دی مڈل آف دا 20th سینچری کے سید محمد قطب, ان سے انسپائر ہو کے یہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی سے اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے وہ مائنڈ تھا, وہ ہسٹری تھی, اور وہ ڈیولپمنٹ تھیں دیٹ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دس 9/11. تو ناظرین یہاں پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کیا امریکنس کو یہ سارا یا ویسٹرن ورلڈ کو یہ سارا پیٹرن نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو آنسر از یس, دے کوڈ سی دیٹ پیٹرن, دے کوڈ انڈرسٹینڈ دس پیٹرن, اینڈ دیٹ از وائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری دیکھتے ہیں ہنٹنگٹن کی طرف سے 1990s کے اندر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس پریپیئرز اٹس اون ملٹری رسپانس ٹو دی aggressive threat coming from Osama bin Laden and associates in Al-Qaeda. اور ناظرین جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے there were different writers جیسے ملیہ لودھی ہیں, جیسے حسن عباس ہیں, یا جیسے زاہد حسین ہیں, جو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں that Americans were already discussing with Pakistan the possibility of launching a special forces operation to take out Al-Qaeda leader particularly Osama bin Laden from Afghanistan. لیکن فار ون ریزن اور اندر ریزن دیٹ تھنگ گیٹس ڈیلیڈ, اور پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے دیٹ از ڈیفینیٹلی اے شاک, ناٹ اے شاک دیٹ سچ این اٹیک ٹیک پلیس, بٹ اے شاک دیٹ القاعدہ کوڈ ڈو سچ اے سوفسٹیکیٹڈ اینڈ سچ این ایڈوانسڈ لیول آف اٹیک ان دی ہارٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. سو ناظرین اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس فارن پالیسی جو ہے وہ ایک گلوبل وار آن ٹیررزم کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بناتے ہیں, ایک گلوبل کولیشن بناتے ہیں اگینسٹ ٹیررزم, اور اس پالیسی کا جو فنڈامنٹل آرگومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ القاعدہ از دا اینیمی بٹ سو آر دوز ہو ڈو ناٹ سپورٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. سو دیٹ ویل نون میکسم یو آر ود اس آر اگینسٹ اس, دیٹ میکسم از کوائنڈ. اور چونکہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ آفیشیلی شیلٹر دیتی ہے القاعدہ لیڈرشپ کو, تو امیریکنس کنسیڈر طالبان ایز مچ این اینیمی ایز القاعدہ از. لیکن پریزیڈنٹ بش جب اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کرتے ہیں
9/11 کے بعد، تو اس اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر ان کی ایک ویل نون اسٹیٹمنٹ ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں آر گلوبل وار آن ٹیررزم begins with Al-Qaeda, but it will not end there. It will end only when every terrorist group of global reach is identified, stopped, and eliminated. ناظرین اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ کے خلاف افغانستان کے اندر امریکنز وار شروع کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر امریکن فورسز آن گراؤنڈ جائیں گی، بوٹس آن گراؤنڈ جائیں گی، وہاں ریجیم چینج ہوگا اور جو نئی گورنمنٹ ہے وہ القاعدہ کو اگر شیلٹر نہیں دے گی تو القاعدہ ول بی آن دا رن اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. ناظرین اس اسٹریٹجی کو لے کر بش چلتے ہیں جس کے اندر کوئی انگیجمنٹ کی بات نہیں ہے، ٹوٹل ایلیمینیشن کی بات ہے القاعدہ اینڈ دیئر اسپانسرز. اور وہ کسی حد تک سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. ہنڈریڈز آف القاعدہ لیڈرز آر ایدر اریسٹیڈ اور کلڈ ان ایکشن، اور ان کو مار دیا جاتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے. افغانستان سے کچھ القاعدہ کے لیڈرز پاکستان جو فلیٹ کر کے آتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے یہاں پہ، یا دنیا میں کہیں اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جاتا ہے. اسی کانٹیکس میں ناظرین 9/11 کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کا ٹرائل اب شروع ہونے والا ہے گوانتانامو بے کے اندر 20 سال کے بعد. لیکن پریزیڈنٹ اوباما جب آتے ہیں تو ان کی پالیسی تھوڑی سی شفٹ ہوتی ہے القاعدہ کے حوالے سے بھی اور اس وار آن ٹیررزم کے حوالے سے. اور میجر شفٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائمری جو ٹارگیٹ ہے دیٹ از القاعدہ ناٹ طالبان. طالبان آر دا انیمی اونلی بیکاز دے ہیلپڈ القاعدہ، بٹ طالبان ڈڈ ناٹ لانچ دا 9/11، دی القاعدہ ڈڈ دیٹ. اور ناظرین اسی کانٹیکس میں وہ القاعدہ کے لیے تو ایلیمینیشن کی اسٹریٹجی کو کنٹینیو کرتے ہیں پرٹیکولرلی تھرو دا اسپیشل فورسز آپریشن دا ڈرونس، لیکن طالبان کو ساتھ وہ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا فوکس القاعدہ کے اوپر ہے ناظرین اور اس طرح کی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے اوپر ہے، تو القاعدہ کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن ہوتا ہے یا ڈرون اسٹرائکس ہوتی ہیں پاکستان میں، افغانستان کے اندر، اور اسی طریقے سے صومالیہ کے اندر بھی اور یمن کے اندر بھی. اور القاعدہ لیڈرشپ کو پوری دنیا میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور موسٹ آف القاعدہ لیڈرشپ از ٹارگیٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ، ناٹ آل آف دیم بٹ موسٹ آف دیم. سو امریکنز میں ریئلائزیشن شروع ہوتی ہے دیٹ ناؤ دیٹ القاعدہ از نو لانگر سچ اے وائبل آرگنائزیشن، سچ اے اسٹرانگ آرگنائزیشن، دیر از نو نیڈ ٹو کنٹینیو ٹو فوکس آن اٹ. اور دوسری وجہ ناظرین کہ دی رائز آف چائنا از کنسیڈرڈ ٹو بی اے گریجول گروئنگ بٹ bigger threat than the Al-Qaeda or terrorism for that matter. اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کی سیکنڈ ٹرم میں گریجولی ہمیں شفٹ نظر آتا ہے کہ افغانستان سے ودرا کرنا ہے اور ہم نے گریجول فوکس کرنا ہے آن چائنا ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن. سو اس القاعدہ تو آلریڈی ویک ہو چکی تھی، بٹ اس یو ایس جو ڈسٹریکشن ہے اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی طالبان اٹھاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا اسی سے گریجولی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آتے ہیں تو وہ القاعدہ کو تو بالکل کنسیڈر کرتے نہیں ہیں، وہ القاعدہ کو ایک ٹرشری تھریٹ سمجھتے ہیں. اور یو ایس اپنی فارن پالیسی میں پرائمری آفیشلی ڈکلیئرڈ پرائمری تھریٹ جو ہے وہ چائنیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں، سیکنڈ رشینز کو، اور ٹیررزم کو اور القاعدہ جیسی آرگنائزیشن جیسے داعش ہے اس کو ایک ٹرشری تھریٹ کے طور پر لیتے ہیں. اور ناظرین اسی کانٹیکس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دوحہ ڈیل کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ودرا کر رہے ہیں افغانستان سے. سو ودرال تو ہو جاتا ہے افغانستان سے، بٹ 20th اینیورسری کے موقع پہ سوال اٹھایا جاتا ہے ہیز امیریکن ڈسٹرائڈ القاعدہ؟ دا آنسر وڈ بی موسٹلی یس، بٹ دا میجر کوشچن دیٹ کمز از ہیز امیریکنز میڈ دا ویسٹ سیف فرام القاعدہ لائک terrorist organizations, or have they eliminated the ideology behind القاعدہ؟ تو ناظرین اگر ہم ٹونی بلیئر کا آرٹیکل پڑھیں جو انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ایک گلوبل انسٹیٹیوٹ فار چینج کے اندر لکھا، اس آرٹیکل میں ٹونی بلیئر کا آرگومنٹ ہے، دی یورپین آرگومنٹ دیٹ وہ پروپوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو اٹ ہیز ناٹ. القاعدہ may be eliminated, but has it been eliminated permanently? their answer is no. تو ناظرین اب ہم لاسٹ پارٹ آف اس ڈسکشن پہ آئیں گے اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے. ہیز ویسٹ بین سیکیورڈ پرماننٹلی فرام دا تھریٹ آف القاعدہ اور لائک ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشنس جیسے داعش ہے؟ ناظرین آنسر نظر آتا ہے نو، اٹ ہیز ناٹ. وائی ناٹ؟ اس کے اوپر ہم 3 مین وجہ جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں.
فرسٹ آف آل ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جب پاور میں آئے ہیں تو ابھی تک ویسٹرن اسٹیٹس کی طرف سے ان کو انگیج کرنے کی بات تو کی گئی ہے، لیکن طالبان کو ریکگنائز کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپٹمزم نظر نہیں آتا ہمیں ویسٹرن سائڈ سے۔ ناظرین، اگر ویسٹرن اسٹیٹس طالبان کی گورنمنٹ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، اس کو اس کی جو اکنامک اسپیس ہے اس کو شرنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ٹریڈ اپرچونیٹیز کے اوپر سینکشن لگاتے ہیں، ٹریڈ اپرچونیٹیز ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، سینکشن لگاتے ہیں، اور جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ جو پیپلز ڈیولپمنٹ ہے اس کو نہیں انشور کرتے، تو ناظرین یہاں پہ ایک ریئل پاسبلٹی موجود ہے کہ چونکہ طالبان کی آئیڈیالوجی القاعدہ کی آئیڈیالوجی سے تو بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن فار اکنامک ریزنس طالبان مائٹ ہیو ٹو ڈپینڈ آن دوز ٹرانس نیشنل رچ آرگنائزیشنز لائک داعش اینڈ دا ریمیننگ القاعدہ، ان کے ساتھ ایک نیکسس ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آلدو دوحہ ڈیل کے اندر طالبان ہیو میڈ آفیشیل کمٹمنٹس ناٹ ٹو انگیج اینڈ ناٹ ٹو کنیکٹ ود القاعدہ اور اینی سچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، بٹ ناظرین ویسٹرن پالیسیز جو ہیں دے مائٹ پش طالبان closer to Al-Qaeda, as a result of which Taliban will never be a transnational organization. They have never been a transnational terrorist organization. لیکن القاعدہ اور داعش کے لیے ایک اپرچونٹی بن جائے گی to regroup themselves, re-strengthen themselves and repeat the incidents like 9/11 that could become catastrophic again. اور ناظرین اسی کانٹیکس میں کل 2 دن پہلے جو یو ایس سینٹر ہیں لنڈزے گراہم، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی دیٹ امیریکنز مائٹ ہیو ٹو سینڈ دیئر فورسز ان افغانستان اگین۔ ناظرین وہ ایک الگ ڈبیٹ ہو جائے گی، آر امیریکنز ولنگ ٹو سینڈ فورسز، بٹ یہاں پہ ایک پاسبلٹی جس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ 9/11 جیسا واقعہ یا اس سے لو انٹینسٹی کا واقعہ ویسٹ کے اندر ہونے کی پرابلٹی اسٹل موجود ہے، اور اس کی ایک وجہ میں نے ایکسپلین کی، وہ ہے ہاؤ ویسٹ ٹریٹس طالبان ول ڈٹرمن دس آؤٹ کم۔ سیکنڈ میجر فیکٹر ناظرین دیٹ کین لیڈ ٹو دا ریپیٹ آف 9/11 اور سملر کائنڈ آف انسیڈنٹس ان دا ویسٹرن ورلڈ، وہ ہے دا کوشچن ویدر ڈیفیٹ آف القاعدہ اور داعش از ڈیفیٹ آف دیئر آئیڈیالوجیز۔ ناظرین آنسر نظر آتا ہے نو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ریڈیکلائزیشن مسلم ورلڈ کے اندر، اس کے اندر کوئی میجر کمی نہیں ہوتی، اور میجر کمی نہ ہونے کی وجہ بہت ساری ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ ویسٹرن اسٹیٹس کی پالیسیز بھی ہیں۔ دا رائز آف اسلاموفوبیا، دا رائز آف اسلاموفوبک لیڈرز، دا رائٹ ونگ رائز ان دا ویسٹ، اینٹی مائگریشن پالیسیز، all of these, and particularly their blind support to Israel against the Palestinians, the issues of Kashmir, they would continue to provide ideological push towards a lot of Muslims against the West, and therefore their alignment with Al-Qaeda, Daesh, or similar kind of any new organization in the future. So ideology کی existence کرنا, that narrative that West is a threat to the Muslim world, the idea that Muslims have the right to use force in their self-defense, that idea still exists. And any major development can spark the same sentiment into a new kind of wave of militant or terrorist acts against the Western world. And lastly, Nazreen, the manner in which US withdrew from Afghanistan, جس کے بارے میں کچھ دن پہلے ایون یونائٹڈ کنگڈم کے جو پارلیمنٹ ہے ہاؤس آف کامنز لوور ہاؤس، اس کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، دے ہیو بین کنسرنڈ اباؤٹ دا وے یو ایس ودریو فرام افغانستان، بیکاز اس ودرال کا جو ایک میس اپ کریٹ ہوا، اس سے ایک گلوبل پرسیپشن یہ ڈیولپ ہوئی دیٹ ویسٹ از ناٹ انونسبل، دیٹ ویسٹ ہیز بین میکنگ مسٹیکس، اینڈ دیٹ طالبان have been able to gain victory, the Islamists have been able to gain victory, jihad had won again against another superpower. اور اگر میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کروں جو انہوں نے 3 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ the Taliban had not fought with America alone,
they had fought with the entire world, and this time they have won against the world. This has emboldened Taliban, this had encouraged Taliban as much as it has encouraged those radicals who will be maybe sitting in West, maybe sitting in Middle East, maybe sitting in South Asia, Central Asia, somewhere, and they would be inspired by this propaganda that West has been failing, it has failed, and it is not invincible. And therefore, the possibility of a lone wolf or a well-planned attack similar to the 9/11 cannot be completely ruled out. So नाज़रीन, अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं that the events like 9/11, they are likely to happen again of the same scale or lesser in scale. But a lot of that future will depend upon how the West treats the Afghanistan, how it develops a strategy to end Islamophobia from their societies, and how they give respect and equality to the Muslims around the world. And most importantly, how West plays its role in solving the long-standing issues of Palestine, Kashmir, and others. So we do hope that such 9/11 incident never happens again, and most importantly, the West also learns the lesson that combating terrorism does not always need the military force. Because it did not work for them after 9/11, it is less likely to work in the future as well. So they need to have a compassionate policy, they need to have an ideological counter-narrative to the ideology that led Al-Qaeda and such like warmongers to create the world full of terror. Thank you, Nazreen, for watching this Current Affairs Fortnightly class. Keep watching and do give us feedback in the comment. God bless you. Allah Hafiz.